जनाब सबसे पहले तो मेरा तारुफ शेख मोहम्मद अली, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए आई एम कॉल्ड दी वॉन्डरिंग दरवेश, और ये एक सेपरेट चैप्टर है। इस पर मैं अगर शुरू हो गया तो आज का इंटरव्यू रह जाएगा। जो मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते ऑफ कोर्स, उन सब के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ गोइंग लाइव ऑन फेसबुक, मेरे अपने पर्सनल फेसबुक पे जा रहा है। ये प्रोग्राम है फेलियर फेस्टिवल, जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके फेलियर्स और उनके सक्सेसेस के बारे में बात करते हैं। बाय द वे मैं बताता चलूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि पिछले 2 दिन से इंक्लूडिंग आज, आई एम सो वेरी हैप्पी बिकॉज वी हैव अ स्ट्रे डॉग, इट्स फीमेल डॉग, वी कॉल हर सूजी, एंड सूजी ने 10 बच्चे दिए कल, और उसमें से एक की डेथ हो गई, विच इज़ वेरी कॉमन। शी इज़ अ स्ट्रे डॉग, और 9 ने सर्वाइव किया है। और वो मेरी गाड़ी के नीचे ये सारी कार्रवाई हुई, और कल से अब तक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरह से सूजी को दूध पिलाया जाए। सूजी के बारे में मैंने फेसबुक पे भी लिखा, 1-2 पोस्ट वहाँ डाली, और उसका वीडियो भी एक बना के अपने यूट्यूब पर डाला, और वो भी लोगों से शेयर किया। तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज के दौर में बंदा बंदे को नहीं पूछता, बाप भाई को नहीं पूछता, भाई छोटे भाई को नहीं पूछता वगैरह। नफ्सा नफसी का आलम है, हमने बना लिया है एक्चुअली। बट वी आर पेट लवर्स, यस, वी गॉट 4 cats in the house. For religious reasons, of course, we can't keep dogs in the house because I live on the first floor. This is not our own house. We are renting this house. I wish we had a house, our own house, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जानवर पल रहे होते हैं। बट इंशाल्लाह आज ही मैंने जैसे फेसबुक पे ये बात डाली है कि उसके उस वक्त 6-7 बच्चे हुए थे। मोहल्ले में 2-3 और कुत्ते भी हैं, उनको भी फीड करते हैं। अपने घर में 3 अपनी कैट्स थी या हैं, और एक स्ट्रे कैट थी जो अब बेडरूम कैट है। तो 4 कैट्स एंड आई डोंट नो हाउ मेनी डॉग्स। तो उनका खाना, उनके मसले मसाइल, वैक्सीनेटेड हैं हमारी कैट्स, डॉग्स नहीं हैं चूँकि वो स्ट्रे हैं। आई विश कि मैं उन सबको वैक्सीनेट भी करा सकूँ और उनकी नस्लें पाल सकूँ। पालने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो इस कार्य खैर में अगर आप में से जो भी सुन रहे हैं लोग कोई हिस्सा डालना चाहें तो मेरे फेसबुक पे जाइएगा, और वहाँ मेरी जो अपील है आज की वो पढ़ लीजिएगा। वेयर बाय अगर कोई आप चैरिटी करना चाहते हैं तो इनके कोई खाने का बंदोबस्त हो जाए, इनके दूध का बंदोबस्त हो जाए, आगे चल के इनकी वैक्सीनेशन हो जाए, इनके लिए कैनल्स ख़रीद लिए जाएँ, और मे भी कोई चक्षदाद में कोई 2000 गज का या 5000 गज का जगह ले ली जाए जहाँ इन सबको पाला जा सके। तो इस खूबसूरत इन बातों से जो वेरी क्लोज टू द हार्ट हैं, आज का इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। मोहम्मद एहसन को मैंने आज इनवाइट किया है। आई फाउंड मोहम्मद एहसन ऑलमोस्ट 9 years ago on Facebook, थैंक्स टू फेसबुक कि उसमें स्ट्रेंज थिंग हैपन टू स्ट्रेंज पीपल, और ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं कि मज़ा आता है, और वो फिर दोस्त बन जाते हैं। फॉलोअर्स तो कोई 15-16 हज़ार है मेरे, लेकिन कुछ क्लोज टू द हार्ट लोग हैं, उसमें से एक एहसन भी बन गए हैं। वी इंस्टेंटली क्लिक्ड एज फ्रेंड्स सिंस आई वाज इंट्रीग्ड बाय हिज पेन नेम द ट्रैवलर ऑफ द नाइट विच इज़ मुसाफिर शब। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार ये कोई अपनी लाइन का आदमी है, इससे पहली फुर्सत में दोस्ती कर ली जाए। और आई थिंक मैंने उनको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली, और फिर फंस गए हम दोनों एक दूसरे के साथ। ही कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड इज नोन एज एन इमर्जिंग राइटर टू। ये लिखते हैं तूर मुस्तर है फिर उसी आग में जलने के लिए। तूर यानी कोहे तूर मुस्तर है फिर उसी आग में जलने के लिए, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए। क्या खूबसूरत शेर है। This presumably could be his only true introduction. Professionally, he is an author of 19 books already, out of which 11 are published and 8 are online on his FB, yani Facebook profile. Let me confess, I have not read any of his books, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले ही हमारा गपशप का सेशन हो रहा था तो उसमें इन्होंने कुछ किताबें अपनी दिखाई भी मुझे। इसी तरह ऑनलाइन हो रहा था, वी वर जस्ट चेकिंग कि आज का जो दिन है उससे पहले ज़रा एक मैं स्ट्रीम यार्ड पर चेकिंग कर लेता हूँ कि ऑल इज़ वेल। सो ऑल बुक्स बिलोंग टू 3 अंडरलाइन कैटेगरीज: ट्रैवल एंड एडवेंचर राइटिंग, जो मेरा सब्जेक्ट है, क्लोज टू द हार्ट है। देन यू हैव ट्रांसलेशन, साइंस एंड मिस्टिसिज्म, अगेन
साइंस को मैं sort of टच करता हूँ, but mysticism of course runs in my blood. That is another reason why I'm interviewing मुसाफिर शब today. And SOC pros, अब ये हम उनसे पूछेंगे क्योंकि मैं एक कम अकल आदमी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि SOC pros से क्या मुराद है, और उनसे ये सवाल पूछेंगे. So more to the hood, he's a senior faculty member of computer sciences, English and natural sciences, which is geography, in his own school. Moreover, he's a scientific research analyst who writes deep mystical narrations. Hassan is a professional translator of history, science and mysticism. और ये वजह थी शायद कि मैंने लोगों से कहा, अपने स्टूडेंट से खास तौर पे कहा कि ये जो कॉम्बो है ये काफ़ी लीथल है, कि हिस्ट्री भी जानता है एक बंदा, एस्ट्रोफिजिक्स पे भी बात करता है, साइंस की भी बात करता है और तसव्वुफ को भी टच करता है. तो 1 in a million I would say personality है इनकी, and very intriguing I must say. A trainer of teachers, he also conducts Reiki healing sessions on demand. Besides all of these discourses, he has years of experience in music composition, restaurant management, graphic design under his belt. And last but not the least, he's also a stock exchange investor. Wow, now I know where his money comes from. So academically, SM has an MSc in computer sciences, PGCS, Microsoft certified systems engineer, Manchester University certified astronomer and astrophysicist, Manchester United, my goodness, professional level Usui Reiki healing and certified music composer from Manchester School of Sound Recording, BA journalism and an incomplete BBA. Okay. Personally, his life support systems are deep, unconditional love and contemplation. Being a follower of scientists as well as mystics like Iqbal, Mustansir Hussain Tarar Sahab, Ibn Arabi and Shams Tabriz, he rejects the majaz and haqiqat as two separate realities and considers them one. इस पे तो 6 घंटे बात हो सकती है मुसाफिर शब्द से, लेकिन ज़ाहिर है टाइम हमें इतनी इजाज़त नहीं देगा, तो देखते हो सकता है कि इसको हम डिफरेंट टुकड़ों में करें आगे चल के. So if you look closely, there are tons of triggers of writing as his resulting profession. Deeply inside his personality, it's a game of failing successes and successful failures. Wow, what an amazing statement. Which started from one event in a chemistry lab of Pakistan International School in Jeddah, Saudi Arabia. Amazing. So let's welcome the Musafir Shab and listen to his side of the story. Let me bring him in. Let me bring him in. There you go, Janab. A very warm welcome, Hassan Saab. Stage is all yours, Hazrat. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अस्सलाम वालेकुम आपको और आप सबके सुनने वालों को. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जनाब. और सुनाइए आप कैसे हैं? आप वो आपके डॉग का और आपकी कैट्स का पता चला. लाइक आई मीन से कि डॉग तो आपके पास नहीं है इस वक्त, लेकिन जो कैट्स हैं, और उसमें से जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे फील हुई कि आपके पास एक से ज़्यादा स्ट्रे कैट्स हैं जो कि आपके घर में हैं. कैट्स तीन अपनी हैं, एक स्ट्रे है, वो भी पालतू बकरी साल से ऊपर हो गया. जी. सो आई हैव द सेम स्टोरी. ये पिछले साल ना एक बिल्ली का बच्चा आ गया था. तो वो जा ही नहीं रहा था. तो फिर हमने उसको फिर पानी वगैरह, दूध और कैट फूड देना शुरू कर दी. ओके. तो ऑलरेडी हमारे पास एक कैट थी घर में. तो अब 2 कैट्स की इतनी आसानी से इंटरेक्शन नहीं होती. आपने उनकी स्मेल एक्सचेंज अपने करानी होती है और उस पे बहुत टाइम लगता है. तो वी थॉट कि वो 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर कैट चली जाएगी. वो जो बिल्ली का बच्चा है शायद फ्यू डेज का था, 2 या 3 दिन का था मेरा ख्याल है, लेकिन वो गया ही नहीं. वो 15-20 दिन हमारी कार पोर्च में रहा. और इस दौरान हमारी जो ऑलरेडी घर में 8 ईयर ओल्ड कैट थी, तो उसके साथ इंटरेक्शन हो गई उसकी. अब 1 साल हो गया तो माशाल्लाह वो जो स्ट्रे कैट है, वो जो टेबी कैट्स होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड टू हैंडल. तो
تو اینی ویز ناؤ شی لیوز ود اس. تو شی از ریئلی کیوٹ کیٹ. So how many do you have now? We have 2 cats now. ایک تو اب 9 year old ہو چکی ہے, اور یہ جو ٹیبی کیٹ ہے وہ اب 1 year old ہو چکی ہے. اینڈ دے کیپ پلینگ اراؤنڈ, اور رات کو اکثر دونوں بیڈ کے ساتھ ہی سوتی ہے میرے. تو ایک ڈیپ افیکشن سی ڈیولپ ہو چکی بھی ہے. اور کیٹس پالنے والے یا ڈاگس پالنے والے یا کوئی بھی اینیملس کو پالنے والے جو لوگ ہیں, وہ اصل میں آئی تھنک کہ لائف اور کانشیسنس کو عام لوگوں سے زیادہ بیٹر جانتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں پرابلمز ابھی بھی کم ہیں تو 9 کتے دے دیے ہیں ہماری ڈاگی نے, تو یو کین ہیو دوز 9 ڈاگز آفٹر اے منتھ. جیسے فارسی کی کہاوت یاد آ گئی کہ غم نہ دوری بز بے خور. اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو آپ نہیں پالیں. تو اس نوٹ پہ شروع کرتے ہیں جناب, آپ کی مزید سٹوری کیا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں. کون ہے مسافر شب؟ مسافر شب یہ ایک خاص ٹرم ہے, یہ ایک مسٹیکل ٹرم بھی ہے. اور بائی دا وے یہ جو ٹرم ہے مسافر شب, یہ علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری میں استعمال کی تھی کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. تو یہ ٹرم میں نے یہ اصل میں وہاں سے لی تھی. لیکن یہ مسٹیکل ٹرم کے علاوہ یہ ایسٹرو فزیکل ٹرم بھی ہے. فار انسٹنس, آپ کو پتہ ہے کہ دن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لائک ڈے جو ہوتا ہے نا کہ یہ دن نکل آیا ہے, دیر از نو ڈے ایٹ آل. یہ میں آپ کو سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں, اٹس این ایسٹرو فزیکل فیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دن کے وقت تقریباً کوئی 12-1 بجے آپ راکٹ میں بیٹھیں اور اونلی 100 کلومیٹرز آپ اپ ان دی اسپیس چلے جائیں. You will see the dark night, you will see the stars, you will see the galaxies. جو بھی ایک آدھی رات کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ آسمان میں دیکھیں گے, آپ چمکتا چاند دیکھیں گے, آپ پلینٹس دیکھیں گے. میں آپ کو دن 12 بجے کی بات بتا رہا ہوں. You need to only travel 100 kilometers up in the air. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اربوں خربوں نوری سال, مطلب ایک کہ لائٹ ایئرس کی بات ہو رہی ہے, ان بلینز آف لائٹ ایئرس. مطلب ہے کہ 92 بلین لائٹ ایئرس اکراس. اتنی بڑی رات ہے, اور آپ کا جو دن ہے یہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دن ہے, آپ کی آنکھیں اس وائبریشن پہ ہیں کہ آپ سورج کی جو بلو لائٹ جو کہ آپ کی ایٹماسفیئر میں اسکیٹر ہو گئی ہے, آپ کو یہ دن لگتا ہے. ان فیکٹ اس کی جو موٹائی ہے وہ 100 کلومیٹر ہے, اور یہ ایٹماسفیئر پلانٹ ارتھ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو آپ اس کو 40,000 کلومیٹر آپ بول لیں کہ اس کی لینتھ ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ چاہیں دن میں آپ سفر کریں یا آپ رات میں آپ سفر کریں یا ایون آپ کرسی پر بیٹھے رہیں یا آپ میڈیٹیشن کی پوزیشن میں بھی ہوں, یو آر اسٹل ٹریولنگ اینڈ یو آر اسٹل ٹریولنگ ان دا نائٹ. فار انسٹنس میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ ارتھ از روٹیٹنگ ایٹ اباؤٹ 1700 کلومیٹرز پر آور, اور ارتھ اپنے آربٹ میں 1,08,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے. تو آپ چاہے آپ کتنا بھی کلیم کر لیں کہ آپ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, موو نہیں کر رہے, لیکن یونیورسلی یو آر آلویز ٹریولنگ. اور ان دی ڈیپ اسپیس, ان دی بلیکنیس آف یونیورس, یو آر اسٹل ٹریولنگ, چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ آپ کو نہ پتہ چلے. یہ ایسٹرو فزیکل ڈیفینیشن ہے مسافر شب کی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اکیلا مسافر شب نہیں, مطلب کہ ہم سب مسافر شب ہیں, بے جان جاندار,
everything is in the travel of the night. تو یہ مین آئیڈیا تھا. Did you just mention the Earth is traveling at a speed of 1700 kilometers per hour? جی یہ تو روٹیٹ کر رہی ہے نا. اس speed سے آپ اگر ہیں آپ اگر 1700 پر آور کی اسپیڈ سے جب آپ موو کرتے ہیں نا تو 24 آورس کے بعد آپ ارتھ کا ایک سرکل مکمل کر لیتے ہیں. یہ کیلکولیشن ہے کہ یو نیڈ مطلب ہے کہ 24 آورس ملٹیپلائی بائی 1700 تو یہ اباؤٹ 40,000 کلومیٹر جو کہ ارتھ کا جو کہ سرکمفرنس ہے یہ پورا ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ آئی کین کاؤنٹ اباؤٹ 15 ٹریولنگس 15 موشنز جو آپ کی اس وقت مسلسل ہو رہی ہیں. آپ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ سن کے آربٹ میں بھی ہے اور سن آپ کو لے کے تو گلیکسی کے بلیک ہول کے گرد بھی گھوم رہا ہے, اور گلیکسی جو ہے وہ سپر کلسٹر کی جو تھاؤزنڈ آف گلیکسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر اسپیس میں موو کرے. دیر آر unlimited movements and travelings. تو یس اب آپ اگر ارتھ روٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو 1700 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے آپ اس وقت موو کر رہے ہیں ان فرسٹ روٹیشن. جی تو پھر تو اس کانٹیکس میں آپ رات کو جب اپنے بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ سمیت یو آر ٹریولنگ ان دا نائٹ. تو پھر آپ کو مسافر شب نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. واہ دیٹ از بیوٹیفل. تو یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایسٹرونامیکل ٹرم ہے. تو اسلامک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شب معراج میں جو ٹریولنگ ہوئی تھی, مطلب ہے کہ وہ 2 ٹائپ کی ٹریولنگ تھی جو کہ ہوئی ہی رات کے وقت تھی. مطلب ہے کہ ایک تو مکہ سے جیروسلم ہوئی تھی تقریباً 2000 کلومیٹرز, اور اس کے بعد پھر ڈوم آف راک ان جیروسلم, مطلب ہے کہ مسجد اقصیٰ سے پھر ان دی اسپیس. اب اس ٹریولنگ کا مجھے شعور نہیں ہے, لیکن اٹ فیلز لائک کہ دیٹ واز اے اسپیس ٹریول اینڈ اٹ واز ڈن ایٹ نائٹ. لیکن اگر وہ اسپیس ٹریول دن کے وقت بھی ہو جاتی تو وہ تقریباً 100 کلومیٹرز ہی بس دن فیل ہونا تھا. پھر اس کے بعد تو جو انوائرمنٹ تھی وہ تو سیم رہنی تھی آگے. تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو میرا جو کلمی نام ہے, یا آپ اس کو میں اس کو اکثر فلمی نام بھی بولتا ہوں, جی مسافر. تو اس ڈریسنگ میں آ کے, اس انویلپ میں آ کے, یہ میرے لیے ایک ٹریگر ہوتا ہے فور رائٹنگ. تو میں سائنٹیفک لٹریچر بھی لکھتا ہوں, میں افسانے بھی ساتھ لکھتا ہوں. تو ان افسانوں میں بھی ہم بات یہ کہ آپ کو لگے گی فکشن کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے, لیکن ان افسانوں میں جو سیٹنگ ہوگی, جو ماحول ہوگا, وہ 100% سائنٹیفک ہوگا اور لاز آف فزکس کے مطابق ہوگا. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. if you are scientific literate, تو آپ چاہے فکشن بھی آپ لکھ رہے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ لاز آف فزکس کے مطابق وہ چیز ٹرو ہوگی. It's very interesting. What brought you to astronomy and astrophysics, and کیوں گئے آپ اس طرف؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی ایک ون لائنر آنسر ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ اگر اس کی ڈیپتھ کو آپ اپریشیٹ آپ کر سکیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا. اوکے
کہاں تھے آپ؟ جب جی آپ جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو آپ اس طرح کی ڈیپ جو ٹاپکس ہوتے ہیں آپ ان پہ زیادہ سوچ نہیں سکتے، آپ کو سوچنے نہیں دیا جاتا. آپ یہ سوچیں گے کہ یونیورس میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے بلز کیسے پے کرنے ہیں. اس کے لیے تو ہوا یہ کہ میں اس وقت انگلینڈ میں تھا. تو میں وہاں پر اپنی کمپیوٹر سائنس کے کچھ فاؤنڈیشنل کورسز وغیرہ کر رہا تھا میں وہاں پر فرام مانچسٹر یونیورسٹی سے. تو اب ہوا یہ کہ مانچسٹر یونیورسٹی ہو یا آپ دنیا میں جس مرضی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ ہر تھوڑے دن کے بعد سیمینارز ہوتے ہیں، وہاں پر ورک شاپس ہوتی ہیں، وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو سائیکالوجی یا جو نیورو سائنس ہے، یا ایون ہیومینٹیز، ایون لٹریچر، اور ایون جو مذاہب عالم کا ہوتا ہے، ان ڈپارٹمنٹس میں سے کچھ پریزنٹرز ایک سیمینار ارینج کرتے ہیں اور پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. And I'm sure پاکستان میں بھی ایٹ some extent یہ چیز ہوتی ہوگی کہ آپ اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو آپ صرف اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہو رہے، آپ کو سیم یونیورسٹی کے اور ڈپارٹمنٹس بھی آپ کو سیمینارز کے ذریعے آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ ان کی فیلڈز میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو بالکل یہی یہ چیز ہوئی تھی اصل میں میرے ساتھ کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں اسٹرانومی اینڈ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ یہ وہاں پہ سیم ہوتا ہے. مطلب کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں اسٹرانومی، ایسٹرو فزکس اور میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ یہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے، بیکاز دے تھنک کہ یہ تینوں سبجیکٹس جو ہے نا یہ ایک ہی فیلڈ ہے اصل میں. انٹر ریلیٹڈ ہیں. If you want to know the orbit of moon, تو you need mathematics in it. تو انہوں نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا. تو اس میں انہوں نے اس سیمینار میں انہوں نے کچھ کوشچنس ریز کیے، بہت سارے تھے. وہ تو ایک 1 hour لانگ ایک سیمینار تھا. آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں تو ویل سی کہ آپ میں وہ ایک سپارک آتا ہے کہ نہیں. تو میں بتا سکتا ہوں. شیور، پلیز گو اہیڈ. اچھا، سو جسٹ امیجن کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے اور سن سیٹ ہونے میں تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور آپ ویسٹ کی جانب منہ کر کے تو آپ سن کو دیکھ رہے ہیں. اوکے. So once you know this situation، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، وہ ابھی تھوڑا سا اوپر ہے. تو جو سن ڈسک ہوتی ہے نا یہ تقریباً 5 منٹ میں یہ پوری ڈسک موو ہو جاتی ہے. تو ایک ڈسک کا ڈسٹینس سن ٹریول کر لیتا ہے اپنی ہی ڈسک کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سن سیٹ ہوا نہیں ہے، کہ سن تھوڑا سا اوپر ہے اور آپ سن سیٹ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ جو آپ سامنے جو آپ سورج دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ سن دیکھ رہے ہیں، ہم کسی بھی ٹائپ کی قسم کھانے کو تیار ہیں، ہم کسی بھی ٹائپ کی کیلکولیشن کرنے کو تیار ہیں کہ یہاں پہ سورج ہے ہی نہیں. یہ آپ کو آپ کی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں. وہاں پہ سورج اس وقت ہے ہی نہیں. دیر از نو سن ایٹ آل. وہاں پہ سن نہیں ہے، وہاں پہ سورج نہیں ہے. آپ کی آنکھیں چاہے کچھ بھی کہتی رہیں کہ یہ سن ہے، یا آپ کو روشنی دکھائی دے رہی ہے یار، اور آپ کو اس سے زیادہ اینل یقین اور کیا چاہیے آپ کو.
کہ دی سن از ان فرنٹ آف یو. تو تو یہ جو اردو اور انگلش میں اور ڈفرینٹ لینگویج میں جو ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اٹ از ایز کلیئر ایز اے سن، کہ جیسے کہ آپ سورج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ چیز اس طرح سے سچ ہے. یقین کیجئے جو سائنس ہے وہ اس کو فالس قرار دیتی ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ سن سیٹ کے وقت آپ سن کو دیکھتے ہیں نا تو سورج کو ڈوبے ہوئے بھی 5 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں. واو، اچھا، تو وہ سائٹ بعد میں آپ تک پہنچ رہی ہے جی، بیکاز آف دا کہ سورج کی روشنی جو ہے اٹ ٹیکس 8 منٹس ٹو ریچ ان یور آئیز ڈیو ٹو دی اسپیڈ آف لائٹ. مور اوور یہ جو سن کا ایٹموسفیئر ہے نا اٹ ورکس لائک اے لینس، اس میں لائٹ بینڈ ہوتی ہے. تو ایٹموسفیئر کے نیچے بھی جو چیز ہوگی نا آپ کے ایٹموسفیئر کو کراس کرتے ہوئے اس کی لائٹ بینڈ ہوگی اور بینڈ ہو کے آپ کی آنکھوں تک آ جاتی ہے. تو آپ کو فیل ہوگا کہ سورج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ان فیکٹ وہ نہیں ہوتا. تو آپ اس پر قسم کھا سکتے ہیں کہ سورج یہاں پہ نہیں ہے. تو اب آپ جب اپنی آنکھوں پر یقین کر کے تو آپ اسپیس کو دیکھتے ہیں، آپ ارتھ کو دیکھتے ہیں، آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، آپ ایوری تھنگ کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ٹروتھ کا اسکیل کیا ہے پھر؟ تو اس کو بولتے ہیں آپ سائنس لٹریٹ پرسن جو کہ ان ڈیپتھ چیزوں کو جانتا ہے، پھر اس کو وہ پھر ڈفرینٹ وے سے یوز کرتا ہے. اچھا، تو پرسوں جب ہماری بات ہو رہی تھی تو بٹر فلائی افیکٹ کی آپ نے بات کی تھی. مجھے تو کچھ تھوڑا بہت علم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جب اس کو دیکھیں تو ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں بٹر فلائی افیکٹ کیا ہے. جی اچھا، یہ میں تھوڑی سی اپنی بات ذرا میں مکمل کر لوں کہ اس سیمینار کے بعد تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یار یہ ایسٹرونومی تو بہت خوبصورت فیلڈ ہے، یہ تو بہت 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 انٹرسٹنگ ہے، یہ تو ایکچولی آپ کی آنکھیں کھول دینے والی فیلڈ ہے. یہ آپ آنکھوں کو یوز بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ اور سورسز آف انفارمیشن یوز کر رہے ہیں. دین یو ریچ ایٹ دی باٹم آف ٹروتھ. آپ صرف اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے کہ دیر از مچ مور ٹو دیٹ. تو پھر وہاں سے پھر مجھے پھر پرابلم یہ آ گیا کہ میں نے بچپن میں میتھ وغیرہ کو کبھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا، میں نے پڑھی نہیں تھی. تو پھر آئی ہیڈ ٹو ریکویسٹ دی ڈین آف ڈپارٹمنٹ. میں ان کے آفس میں گیا، ان سے میں نے کہا کہ آپ نے میرا دل جیت لیا، لیکن اس کا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ اب تو میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں. آئی ہیڈ نو بیک گراؤنڈ ان میتھمیٹکس، اور آپ کا تو ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی ہے. اب تو آپ نے مجھے کچھ کورسز آپ نے اب کروانے ہیں. I have no background in mathematics, but I want to do the courses. تو پھر مانچسٹر یونیورسٹی نے پھر خاص طور پر میرے لیے پھر ایک سلاٹ نکالی تھی. تو کچھ پروفیسرز نے مجھے پھر اتنی کہ میتھ کی بیسک ٹریننگ پھر وہاں پہ دی مجھے، کہ جو کہ ایسٹرونومیکل کورسز میں استعمال ہو رہی تھی. تو پھر اس طرح سے یہ چیز آگے بڑھی. تو بس پھر اس کے بعد پھر میں پھر انگلینڈ میں پھر میں کورسز کر رہا تھا، پھر اسائنمنٹس وہاں پر کر رہا تھا. میں کمپیوٹر سائنس بھی پڑھ رہا تھا، میں ساتھ ایسٹرونومی بھی کر رہا تھا. پھر میں ایک ٹیلیسکوپ بھی لے آیا. پھر وہاں سے پھر میری شب بیداریوں کا آغاز ہوا، کیونکہ آئی ہیڈ ٹو ڈو آبزرویشنز ایٹ نائٹ. اور بعض دفعہ وہ مجھے دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے تھے کہ جی آپ نے لیک ڈسٹرکٹ میں جا کے تو وہ فلاں ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر آپ کیمپ کریں اور اپنی ٹیلیسکوپ ساتھ رکھیں اور دیکھیں کہ آسمان میں کیا ہے. اب آپ جسٹ امیجن دیٹ میں اور ایک دو دوست، ایک دو کلاس فیلوز، ہم ایک ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر رات کے اندھیرے میں، ڈیپ نائٹ میں اب ہم وہاں پر ہم آبزرویشنس کر رہے ہیں. تو یہ کام اس طرح سے شروع ہوا اور اب تک آلموسٹ چل ہی رہا ہے. اور اس چیز کو دیکھنے کے علاوہ اس چیز کو لکھنے کا بہت مزہ آتا ہے. اس طرح کی آبزرویشن جب آپ نے لکھنی ہوتی ہے نا
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں مستنصر حسین تارڑ کو پڑھتا تھا، پھر کچھ اسلامک لٹریچر، اور اسلامک جو لٹریچر ہے اس میں بھی جو مسٹسزم کا لٹریچر ہوتا ہے، جو صوفیزم کا جو لٹریچر ہوتا ہے، میں اس کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں مجھے ایسٹرونومیکل ڈائمینشنز دکھائی دیتی ہیں۔ وہ جو اسلامک لٹریچر ہے جو صوفیزم کا ہے، وہ آپ کا دماغ بند نہیں کرتا، وہ آپ کا دماغ کھولتا ہے۔ آپ اس میں آپ سیکر ہوتے ہیں، آپ ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، اور آپ الٹے سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ الٹے سیدھے سوال پوچھیں گے تو آپ ایکچوئل ٹروتھ تک پہنچیں گے۔ تو یہ پھر جب سارا کچھ مل گیا تو آئی گاٹ انٹو دی ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرو فزکس، اور بیسیکلی ان کوانٹم فزکس ایز ویل۔ تو اس کے بھی پھر مطلب ہے کہ کوانٹم فزکس کے بھی کچھ کورسز کیے تھے میں نے۔ تو یہاں سے تو ایسٹرونومیکل پارٹ کا آغاز ہوا۔ آپ تو اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ بٹرفلائی ایفیکٹ کیا چیز ہے، تو میں بتاؤں اس کا آپ کو؟ پلیز۔ بٹرفلائی ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ موسم کی صورتحال کو آپ 100% آپ ایکوریسی سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیچ میں فیکٹرز اتنے زیادہ انوالو ہیں، بیچ میں ویریبلز اتنے زیادہ انوالو ہیں، اور بیچ میں ٹریگرز اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ بطور انسان آپ اتنے کیپیبل ہی نہیں ہے کہ ٹریلینز اپون ٹریلینز ٹریگرز کو آپ اپنی ایکویشنز میں ڈال سکیں، اور اس کے بعد پھر آپ بتا سکیں کہ اس دن اس ٹائم پر اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ اتنی mm ریشو کے ساتھ آپ کی بارش ہوگی، اور وہ جو بارش کا پانی ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا وہ ایٹماسفیئر کے اندر تھا، وہ جو کنویکشن رینج ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ دور پار کے سمندروں سے آیا پانی؟ آج کل آپ اگر اسلام آباد لاہور میں آپ کہیں پر کھڑے ہوں اور آپ کے منہ پر بارش کا پانی آ رہا ہو، یقین کیجئے کہ وہ پانی اس کا بہت حصہ پیسیفک اوشن سے آیا ہے، اور بہت سارا حصہ انڈین اوشن سے آیا۔ آپ کے منہ پر دو بحر اعظموں کا پانی پڑ رہا ہے۔ اٹس ناٹ اے جوک۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایز دی نیم شوز دی بٹرفلائی ایفیکٹ، یہ ایک سائنٹیفک ایک فارمولا ہے، ایک آپ اس کو تھیوری آپ تھیوری کا پارٹ آپ سمجھیں۔ یہ جو ایک کیوس تھیوری ہوتی ہے، یہ آپ کے محکمہ موسمیات میں، علم موسمیات میں، علم ارضیات میں استعمال ہوتی ہے، وچ سیز کہ اگر کہ ساؤتھ امریکہ میں ریو ڈی جنیرو جو کہ برازیل کا ایک اہم سٹی ہے، کہ اس کے فارسٹ میں ایک چھوٹی سی تتلی جب اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے پروں کو پھڑپھڑانے سے ایسا زبردست ملٹی ڈائمینشنل چین ریئیکشن شروع ہو جائے کہ آخر کار چین ریئیکشن ہوتا ہوتا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ نارتھ امریکہ کے جو 13 کنٹریز ہیں ان میں طوفان آ سکتا ہے، اور ان فیکٹ ہوتا ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑے سپر کمپیوٹرز بھی ہوں گے تو آپ اس بٹرفلائی ایفیکٹ کو ابھی آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ یو نیڈ ٹو گیٹ ڈیولپڈ مور۔ اب آپ کے پاس ابھی فیو تھاؤزنڈ ایئرس، مے بی 1 ملین ایئرس کا آپ کے پاس ابھی ایک سائنٹیفک گیپ ہے، آپ اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے۔ لیکن what we do، تو ہم پھر بٹرفلائی ایفیکٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ we don't need to go into the exact details۔ ہم پاسٹ ہسٹری دیکھتے ہیں، ہم کچھ پیٹرنس دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں جب یہ چیز ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا تھا، تو we just keep records۔ ہم ایک بیس لائن تیار کرتے ہیں، تو پھر ان کی بیس پہ پھر آپ کی جو موسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی آپ کوئی ویدر پریڈکشن دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ دور جانے کی کوشش کریں گے نا کہ جی آج سے 1 ویک کے بعد کیا موسم کی صورتحال ہوگی، تو اتنی زیادہ ان ایکوریسی آتی ہے۔ تو
تو اٹس سرپرائزنگ کہ ہم کافی حد تک ہم بٹرفلائی ایفیکٹ کو ہم یوز کر پا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بیسیکلی کوئی خاص بہت زیادہ کچھ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. اس کے پیچھے صرف ریکارڈ کیپنگ ہے کہ مونسون کا سیزن یہ ہے، اور سائیکلونز اینڈ ٹائفونز اینڈ ہریکینز کا سیزن یہ ہے، ان منتھس میں آتی ہے. یہ ایک بیس لائن ہے. تو ناٹ اونلی دیٹ، یہ آپ کو میں نے بٹرفلائی ایفیکٹ کا سائنٹیفک آسپیکٹ بتایا، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک بیکار انسان سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اگر میں اس دنیا میں نہ بھی ہوتا تو دنیا کو کیا فرق پڑنا تھا. ٹھیک ہے، ایک انسان لائک بل فرض اگر وہ یہ سوچ لے کہ اگر وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو کیا دنیا کو کوئی فرق پڑنا تھا. آپ نے اکثر ایسے اقوال زریں دیکھے ہوں گے، یا ایسے میمز دیکھے ہوں گے، یا بہت سارے جو نارمل رائٹرز انہوں نے اپنے ناولز میں نے اس طرح سے بات لکھی ہوگی کہ اگر تم نہ ہوتے، اگر میں نہ ہوتا تو اس دنیا کو کیا فرق پڑنا تھا. فرق پڑ جانا. اس لیے عاجزی اور انکساری، مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی یقین کیجئے یہ ایکسٹریملی ان سائنٹیفک بات ہے. اگر آپ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو اس بٹرفلائی ایفیکٹ کی وجہ سے آپ سے ایسے بہت سارے کام سرزد ہو رہے ہیں جو کہ چین ری ایکشن کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک بہت بڑے ریجن کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہو. آپ چھینک ماریں گے تو مارگلا ہلز کے جنگل کو بارش ملے گی. یہ اگر تو بٹرفلائی ایفیکٹ جو ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چونٹی کو بھی مارنے سے پہلے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کیا پتہ وہ ان اے پازیٹیو وے اور ان اے نیگیٹو وے کہ اس چونٹی سے اس لمحہ میں کوئی ایسا کوئی ٹریگر جنریٹ ہو جائے کہ پورا پاکستان اس کا عذاب بھگتے گا. میں آپ کو میں فلسفے نہیں بتا رہا، میں آپ کو اپنی وہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی ہوتی ہے. جب آپ وہاں پر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو کہ نوبل لوریٹس ہوتے ہیں، وہ نوبل پرائز ونرز ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز وہ آپ کو اس طرح کی ریالٹیز اینڈ سائنٹیفک فیکٹس بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا جناب بٹرفلائی ایفیکٹ، جو کہ یہ کیوس تھیوری کا پارٹ ہے. تو اگر کوئی یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہیں تو بس آپ نے دی بٹرفلائی ایفیکٹ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ ویڈیوز در ویڈیوز آپ دیکھتے جائیں گے اور آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ یار یہ سائنس ہے یا صوفیزم ہے یا مسٹیسزم ہے، یہ کیا ہے. I personally believe it is all connected. شاید آج کا سائنٹسٹ وہاں تک پہنچا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، یا معراج یا اسرا کا جو قصہ ہے، یا ابن عربی کا جو فلسفہ ہے. تو ہم یہاں سے موو کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو بہت گہری اور بہت لمبی ہو سکتی ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں یہاں سے موو کرتا ہوں، آپ کو جمپ مار کے لے جاتا ہوں اس ڈسکشن پہ کہ کوئی سینٹرل ایشین کنٹری میں جو آپ نے بتایا، اور میں نے دیکھا بھی نیٹ پہ کہ ایک الاؤ جل رہا ہے، ایک آگ ہے جو زمین میں جل رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے راکٹ سائنس، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے. اچھا آپ انٹرسٹنگلی آپ کے جو کوشچن ہے نا یہ بہت رینڈم ہے، اینڈ آئی لائک اٹ کہ پچھلے کوشچن کا نیکسٹ کوشچن سے ایز سچ براہ راست لنک نہیں ہوتا. تو اٹس اے گڈ فارمیٹ ایکچولی. تو آئی پرسنلی لائک اٹ. اچھا میں ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں رہتا، بتاتا چلوں آپ کے ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکل کے دیٹ از وائی آئی ایم پرووکنگ یو. جی صحیح ہے. تو بیسیکلی یہ میری ایک بک ہے، دی 100 اسٹوریز آف ارتھ. یہ میری پروفائل پہ
یہ بک آن لائن ریڈنگ کے لیے موجود ہے. اس بک کو میں نے فری رکھا ہوا ہے کیونکہ کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر بینگ اے رائٹر آپ نے اپنی بکس بیچنی ہے تو آپ نے اپنا ہاف کام ایسا بھی رکھنا ہے جو کہ بیچنے کے لیے نہ ہو, جو کہ فری ٹو کنزیوم ہو. تو اس بک میں 100 اسٹوریز آف ارتھ, لوگ جی تو 100 اسٹوریز آف ارتھ یہ میری بک کا نام ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بک میں 100 چیپٹرز ہیں, اور ان میں سے ایک چیپٹر ہے کہ اور اس چیپٹر کا نام ہے دوزخی دروازہ. یہ اردو کی بک ہے, یہ اردو کی بک ہے. تو ایک چیپٹر کا نام ہے دوزخی دروازہ. اب اس نام کا مطلب ہے ایک تو ہے نا آپ کا پاک پتن میں بہشتی دروازہ جو ہے کہ وہاں پہ عوام گزرنے کی کوشش کرتی ہے اور پولیس والے ان کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ کس قسم کی جنت ہوگی. اینی ہم بات کر رہے تھے دوزخی دروازہ کی. یہ جو ہے نا دا ڈور ٹو ہیل یہ اصل میں ترکمانستان کے آلموسٹ سینٹر میں جو مطلب ہے کہ جو ایک صحرا ہے, لائک بائی کیپنگ ان مائنڈ کہ سینٹرل ایشیا میں جو ترکمانستان ہو گیا یا قازقستان ہو گیا, یہ جو کنٹریز ہیں دے آر ایرڈ کنٹریز, دے آر ڈیزرٹ کنٹریز. تو ترکمانستان بھی تقریباً 95% ڈیزرٹ ہے. اور کیپنگ ان مائنڈ کہ جہاں پہ آپ کو خزانہ زمین سے اوپر نہ دکھائی دے رہا ہو نا, تو وہاں پہ خزانہ زمین کے اندر ہوتا ہے. تو اس صحرا کے وسط میں مطلب یہ کہ ترکمانستان ملک کے سینٹر میں جو رشین انجینئرز تھے, انہوں نے ایک گیس فیلڈ دریافت کی تھی. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آئی تھنک 1960s کی بات ہے. یہ کافی پرانی بات ہے, لائک 1950s اینڈ 60s کے بیچ کی بات ہے. اور کیپنگ ان مائنڈ کہ اس وقت جو ہے نا ترکمانستان یا سینٹرل ایشیا لائک دیٹ واز پارٹ آف سوویت یونین, مطلب یہ کہ یو ایس ایس آر کا حصہ تھا. تو آف کورس ان ایریاز میں اگر کوئی گیس فیلڈ ڈسکور کرنی ہے یا آئل فیلڈ ڈسکور کرنی ہے یا گولڈ مائن ڈسکور کرنی ہے تو دی مین گورنمنٹ واز رشین. تو انہوں نے ہی آنا تھا. تو انہوں نے ترکمانستان کی سینٹر میں انہوں نے نا ایک گیس فیلڈ ڈسکور کی تھی, اور وہ بھی بائی مسٹیک, کیونکہ وہ آئل فیلڈ ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے اور وہاں پہ ان کو آئل ملا نہیں. تو ان کو اس ریجن میں انہوں نے جب ایکسکیویشن سٹارٹ کی تو وہاں سے گیس نکلنا شروع ہو گئی تھی. تو ان انجینئرز نے یہ سوچا کہ پھر آئل فیلڈ بھی کہیں آس پاس ہی ہوگی, ہم کہیں اور ڈھونڈیں گے. یہ گیس ہے, یہ اس کو ابھی ہم سیف رکھتے ہیں. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو یہاں پر زمین کوئی فیو ہنڈریڈ فیٹ نیچے دھس گئی ہے, تو ہم یہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں. یہ جو تھوڑی بہت گیس نکل رہی ہے تو وہ 2-4 گھنٹے میں خود ہی جل کے وہ ختم ہو جائے گی, اور گیس ریزروز پھر نیچے موجود رہیں گے. پھر فیوچر میں آ کے ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ان کی بہت ساری مشینری بھی وہاں پر سنک ہول میں بیسیکلی دھس گئی تھی. تو وہ تقریباً اوور 60 to 70 ایئرز ہو چکے ہیں. وہ جو وہاں پہ آگ لگی تھی جو کہ ان انجینئرز نے لگائی تھی, وہ ابھی بھی جل رہی ہے. اور وہ ترکمانستان کی جانب سے وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن چکی ہے. وہاں پر کیمپنگ سائٹس موجود ہیں, لوگ وہاں پر رات گزارنے کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے ڈور ٹو ہیل دیکھنا ہوتا ہے, اس کی لائٹ نکلتی ہے. تو ان دی ایئر بہت ساری جو فلائٹس ہوتی ہیں, جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں, وہ جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو پائلٹس بتاتے ہیں کہ وہ نیچے جو آپ ایک روشن اسپاٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈور ٹو ہیل ہے.
It's Wow. quite famous now. तो Oh, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज कि वो तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया जी, कि बस रात के वक्त वो मतलब है कि उस आग की वजह से वो एक एक डोर टू हेल टाइप चीज, एक रोशन अलाव, एक मुकद्दस आग सी वहां पर जल पड़ी, और वो अब बुझने में नहीं आ रही। लेकिन लेकिन नेशनल जोग्राफिक्स की कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ साइंटिस्ट ने प्लान बनाया कि यार हम यूनिवर्स में एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्लेनेट अर्थ के अलावा और कहीं पे लाइफ मौजूद है कि नहीं? क्या 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 मार्स पे लाइफ मौजूद है? क्या 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 प्लेनेट वीनस पे लाइफ मौजूद है? अब लोग क्या सोचेंगे कि यार आपने लाइफ को ढूंढना है, आपके पास पैसे हैं, आप वहां पे खुद चले जाएं, या अपनी स्पेस ड्रॉप्स को पहुंचा दें और आप लाइफ ढूंढ लें। तो अगर होगी तो मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस ऐसे नहीं काम करती। ये जो 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 साइंटिस्ट होते हैं, ये पहले अपना पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। दे वांट टू नो कि मार्स पे या वीनस पर जाने से पहले दे वांट टू नो क्या वहां पर लाइफ कि वहां पर लाइफ मौजूद होने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या परसेंटेज है, क्या वो फैक्टर्स है, क्या वो वेरिएबल्स है कि हम समझते हैं कि जी वहां पर लाइफ को होना चाहिए। तो पहले पास्ट में ये ख्याल था कि यार ये जो लाइफ है ना, ये बहुत बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर भी डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी डेंजरस होता है। तो ये एक एक इन द मिडल होना चाहिए। तो इसको उन्होंने कहा गोल्डी लॉक जोन। ये एक गोल्डी लॉक जोन है कि ना ज्यादा बहुत गर्म, ना बहुत ज्यादा सर्द। तो बीच का जो 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 टेम्परेचर जोन है, ये आपको एक स्टार के गिर्द जहां भी मिलेगा, उन प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है। लेकिन इस डोर टू हेल ने इस इस हिपोथेसिस को बेसिकली फॉल्स कर दिया था, क्योंकि नेशनल जोग्राफिक की कोऑर्डिनेशन से वो जो साइंटिस्ट से, मतलब ये कुछ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ये सोचा कि ये बात कहना कि हॉट टेम्परेचर में लाइफ है कि नहीं, आप 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 सिर्फ अंदाजे ना लगाएं, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो उन्होंने डोर टू हेल, वो जो दरवाजा क्रिएटर उसको हम बोलते हैं, हम उसमें हम उतर के देखेंगे wow. कि वहां पे लाइफ है कि नहीं। क्योंकि प्लेनेट अर्थ का जो बायोस्फीयर है, मतलब ये कि फ्यू किलोमीटर्स इन द एयर से लेके फ्यू किलोमीटर्स इनसाइड अर्थ, ये एक रेंज है। आपको प्लेनेट अर्थ की लाइफ यहीं पर मिलती है, और हर जगह मिलती है। आपको आर्कटिक आपको आपको अंटार्कटिका का आइस शीट, जो कि तकरीबन 3 to 4 किलोमीटर थिक है, उसके नीचे जो उनको लेक्स मिली है, लाइफ वहां भी मौजूद है। तो आर्कटिक ओशन, जो कि बहुत 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 कोल्ड है, आपको लाइफ वहां भी मिलती है। तो एक एंड तो हो गया, लेकिन ये जो हॉट वाला एंड है, तो इनको दो एविडेंस मिले थे कि हॉट एनवायरनमेंट में भी लाइफ होती है। उनमें से एक था दरवाजा क्रिएटर, कि कुछ बैक्टीरियल फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि आग में होती हैं, दे लिव इन द फायर। आग हटेगी, दे विल डाई आउट। तो आग जहां भी होगी, अब उस आग की कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी है कि वो फायर होनी चाहिए, जो जो कि मैथीन गैस, और मतलब कि नेचुरल गैस जो कि ज़मीन में मौजूद हो, या ज़मीन से बाहर आप लगा दें, तो वो बैक्टीरिया फायर में मौजूद होता है। दे डिस्कवर्ड दैट, और दे हैड टू चेंज देयर हिपोथेसिस। उन्होंने अपनी गोल्डीलॉक थ्योरी को हटाया। उन्होंने ये कहा कि जब फायर के टेम्परेचर में, मतलब कि 600 डिग्री से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी आपको अगर लाइफ मिल रही है, तो हम अपनी सर्च को अब बढ़ाएंगे यूनिवर्स में। नाउ वी हैव मोर प्लेसेस टू सर्च कि मार्स पे भी लाइफ हो सकती है, फिर प्लैनेट
وینس کے جو کہ 600 ڈگریز اس کا ٹیمپریچر ہے اس کے ایٹماسفیئر کا. یو کین میک پیزا آن دی سرفیس آف پلانٹ وینس ود ان سیکنڈس. وہاں پہ آپ کی جو بھی اسپیس پہ جو بھی وہاں پر کوئی لینڈر جاتا ہے آپ کا, وہ ود ان منٹس وہ پگھل جاتا ہے. آپ کے پاس بڑی شارٹ ٹائم ونڈو ہوتی ہے کہ آپ پلانٹ وینس کی سرفیس پہ اتریں. یو ہیو فیو منٹس ٹو ریکارڈ دی انوائرمنٹ. اس کے بعد آپ کا جو اسپیس کرافٹ ہے وہ پگھل جاتا ہے. اس انوائرمنٹ میں بھی لائف ہو سکتی ہے بیکاز دیٹس اے فائری انوائرمنٹ. تو ڈور وے ٹو ہیل از بیسیکلی ان سائنس اٹس اے ڈور ٹو ہیون. آپ نے یونیورس میں جو سرچ کرنی ہے آپ تو ڈور وے ٹو ہیل جو عام لوگوں نے نام دیا وہ ایک دروازہ ہے, ایک ڈور ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک ریسورس آپ کے لیے ٹو ایکسپیریمنٹ کہ آپ یونیورس میں آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یقین کیجئے یہ ہم لوگوں کو تو نہیں پتا, ہم پاکستانیوں کو نہیں پتا. ہم تو یہاں پر بجلی کے بل ہی ہم دے دیں تو بہت بڑی بات ہے نا. یہاں پہ یہ ہم گیس کے بل ہمارے اتنے آتے ہیں, 2 وقت کی ہم روٹی کھا لیں, ہم بیسیکلی کہ تھوڑی بہت عزت کے ساتھ پاکستان میں ہم سروائیو ہم کر جائیں. تو ہم انفارچونیٹلی یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, وی آر سکسیسفل. لیکن کیپنگ ان مائنڈ کہ باقی دنیا ایسے نہیں سوچتی, دے آر مچ ایڈوانس. ان کے مسائل کچھ اور ہیں. وٹ دے وانٹ ٹو نو کہ اگر پلانٹ ارتھ پہ ہم موجود ہیں تو ہم کہاں سے آئے ہیں, ویئر ڈو وی کم فرام, ویئر ڈڈ وی کم فرام, ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی وہ گوئنگ. وہ بات کی بات ہے کہ ہم جا کہاں پہ رہے ہیں, کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیا چیز ہے, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ آپ آئے کہاں سے ہیں. یہ لائف آئی کہاں سے ہے. یقین کیجئے کہ بیولوجی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کے کسی بھی سائنٹیفک فیلڈ کے پاس اس سمپل کوشچن کا جواب نہیں ہے کہ پلانٹ ارتھ پر لائف کہاں سے آئی ہے. آپ کے پاس ہپوتھیسز ہو سکتے ہیں, جو آپ کے پاس بہت سارے ایسی فریم ورک ہو سکتے ہیں جو کہ سائنسدانوں نے سوچ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی کہ 4.2 بلین ایئرس اگو کہ جب پلانٹ ارتھ پہ ابھی آپ کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن نہیں تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. تو وہ آسمان سے کچھ لائٹننگ ہوئی, کچھ بارش ہوگی, کچھ زمین کے اندر سے کچھ منرلس نکل آئے. مطلب ہے کہ بلوچستان میں وہ جو مڈ وولکینو ہے, جو چندرا گپت وولکینو ہے, وہ جو مٹی والا جو گارا جو ہے نا, وہ اصل میں وہ مٹی ہے کہ جو آپ کی جو کہ لائف کے بلڈنگ بلاکس ہیں. وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں تھی. کچھ لائٹننگ ایسی ہوئی, کچھ کمٹس آ گئے, کچھ ایسے ایسٹرائڈز آ گئے, انہوں نے آ کے زور سے زمین کو ہٹ کیا. وہ ایک خاص ایک ٹائم ونڈو سی کریٹ ہوئی اور لائف یوں جنریٹ ہو گئی. مطلب اس طرح سے آپ کا فرسٹ سیل آف لائف 4.2 بلین ایئر. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ سب ہپوتھیسز ہے, وی بیسکلی ڈونٹ نو. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو ایویڈنس کہاں پہ ہے, ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو دو جو سائنٹسٹ ہیں وہ صرف اپنے ہپوتھیسز لے کے تو وہ مطمئن نہیں ہو جاتے. دے انویسٹیگیٹ اٹ. دے وانٹ ٹو نو کہ اگر پلانٹ ارتھ پہ لائف موجود ہے تو پھر شاید مارس پر بھی ہو, شاید وینس پر بھی ہو, شاید اور پلانٹس پر بھی ہو. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یونیورس میں صرف ایک ہی جگہ پر لائف کا رائز ہوا ہو. یہ ان سائنٹیفک بات ہے. یہ بھی جو آپ کو میں نے بتایا کہ دروازہ کریٹر میں آگ لگی ہوئی ہے اور 70 ایئرز ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری پلیسز ایسی ہیں کہ وہاں بھی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئر سے آگ لگی ہوئی ہے.
یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے. اس کو آپ بولتے ہیں، اس کو آپ بولتے ہیں دی کوپرنیکن پرنسپل. اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ ایک جگہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے پہلے بھی واقعات کہیں اور ہوا تھا. تو جو سائنٹسٹ ہے دے وانٹ ٹو نو کہ اگر پلانٹ ارتھ پہ ہم موجود ہے یا جو نا لائف یہاں پر موجود ہے، تو یہ اکیلا آئسولیٹڈ ایک واقعہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو ان سائنسدانوں کے، ان ویسٹرن ورلڈ کے تو مسائل یہ ہیں. اور ہماری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں نا وہ. ہاں جی، وہ نا اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر پاکستانی اشرافیہ اور لیڈرز کی ان کی ایک مسکنسیپشن ہے. دے تھنک کہ اگر عوام کے پیٹ میں روٹی ہو اور ان کو روٹی اور کپڑا مکان کی فکر نہ رہے، ہم ان کو اتنا زیادہ مالا مال کر دیں، ہم ان پہ اتنا زیادہ بجٹ لگا دیں کہ ان کے یہ مسائل حل ہو جائے، تو پھر یہ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ سوچنا شروع کر دیں گے. یہ ہم سے سوال پوچھیں گے. سوچنا شروع کر دیں گے، سوال پوچھیں. Now the question is کہ آپ نے اگر اتنی بڑی عوام کو روٹی مکڑا، آپ نے روٹی اور کپڑا مکان آپ نے سکسیسفلی دے دیا ہے، تو آپ نے کیوں دیا تھا؟ آپ ایماندار تھے اس لیے دیا تھا، اس لیے ان کی ضروریات پوری ہوئی تھی. تو پھر وہ عوام آپ سے پھر زیادہ سے زیادہ کیا سوال پوچھ لے گی؟ آپ نے سوال پوچھنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہوگا، تو وہ پوچھیں گے کیا؟ تو پھر وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر سائنس کو آگے لے کے بڑھیں گے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ آپ جب عوام کو آپ ان کا پیٹ بھریں گے، آپ کا ملک زیادہ ڈیولپ ہوگا، آپ زیادہ امیر ہوں گے. آپ جو کرپشن کر کے جو آپ پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا ملک جب ڈیولپ ہوگا تو اس سے 100 ٹائم زیادہ نہ پیسہ آپ کو آئے گا. آپ کو کہیں اور لے چلتا ہوں. اب ہم آتے ہیں آپ کے فیلیئرز کی طرف. کیا آپ کے فیلیئرز ہیں؟ کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں جو کہ گے؟ مین ٹاپک تھا. کوئی پرسنل فیلیئر، کوئی پروفیشنل فیلیئر جس میں لرننگ بھی ہو بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے کوئی پروگرام دیں گے. جی بیسیکلی آپ رائٹر اس وقت تک نہیں بن سکتے کہ انٹل کہ آپ نے بہت ساری فیلیئرز نہ دیکھی ہو. اوکے. آپ لائک لیٹس سپوز آپ کو بیولوجی کا شوق تھا، آپ نے بیولوجی پڑھی، بہت اچھے مارکس لیے، آپ نے کالج میں بھی بیولوجی پڑھی، آپ نے پری میڈیکل پڑھی، بڑے اچھے مارکس لیے، آپ ایم بی بی ایس میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ. یو بیکیم اے ڈاکٹر اینڈ یو بیکیم ایم ڈی اینڈ اسپیشلسٹ. کیا آپ رائٹر بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ نے ایسی کوئی فیلئر دیکھی نہیں ہے. ایک رائٹر بننے کے لیے یو مسٹ فیل الاٹ. آپ نے جو ان دا بگننگ آپ نے میرا خیال ہے کہ میری کوئی 8-9 فیلڈز آپ نے گنوائی تھی. یہ کی بورڈ ہے، یہ ان میں سے کوئی 8-9 بکس یہاں پر میری پڑھی ہوئی ہیں. یہ میں ایز اے میوزیشین بھی موو کرتا ہوں، میں ایز اے رائٹر بھی موو کرتا ہوں، میں ایز این انرجی ہیلر بھی موو کرتا ہوں، میں ایز انویسٹر بھی موو کرتا ہوں. میری بہت ساری فیلڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیلیئرز بھی بہت ہیں. وہ آپ نے جو ایک انٹروڈکشن دیا تھا میرا، تو میں اس کی آخری جو نا لائن میں آپ کو میں ذرا اس کی ذرا میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں آپ کو 1994 کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت میٹرک میں تھا ان سعودی عربیہ. تو ہم جدہ میں ہوتے تھے. تو وہاں پہ نا دی ایمبیسی آف پاکستان اسکول جدہ، تو یہ نام اس وقت تھا، انہوں نے پھر بعد میں نام چینج کر دیا تھا، دی پاکستان انٹرنیشنل اسکول ہو گیا تھا.
تو اب ناؤ دی کوشچن از کہ میرا رائٹر بننے کا جو آغاز ہے یہ بیسیکلی اس اسکول میں جو ہماری جو کیمسٹری لیب ہوتی تھی وہ وہاں سے ہوا تھا، اس لیے کہ میرے ابو نے کیا کیا کہ ہم پاکستان سے ہم سعودی عربیہ ہم گئے تھے مطلب ہے کہ فیو منتھس پہلے، تو انہوں نے مجھے سائنس گروپ میں ڈال دیا تھا، اور سائنس مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ میں یہاں پر میں آلریڈی میں آرٹس گروپ میں ہوتا تھا ان پاکستان، مطلب یہ کہ 9th تک میں نے آرٹس گروپ میں پڑھا، میں نے کوئی میتھ اینڈ فزکس اینڈ کیمسٹری اینڈ بیولوجی وغیرہ نہیں پڑھی تھی ایٹ اسکول لیول. اور میرے جو سینٹ جانس ہائی اسکول ان پنڈی جو میرے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ یار آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سائنس پڑھ سکیں، your brain is not that much capable. Moreover, you brutal, don't have how brutal. and moreover you don't have much bright future. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تو بیسیکلی اسکول میں بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو جو اسپیشل چلڈرن کے جو اسکول ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے. تو وہ تو میرے پیرنٹس نے ان کی بڑی محنتیں کی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس کو سائنس گروپ میں نہ ڈالیں لیکن ایٹ لیسٹ آرٹس گروپ میں تو آپ رکھیں. تو وہ پھر میں پھر 9th تک میں نے پھر آرٹس پڑھی، تو وہ کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ابو نے ہمیں مطلب ہے کہ ابو کی جاب لگ گئی تھی ان سعودی عربیہ، تو وہ انہوں نے ہمیں ود فیملی وہاں پر بلا لیا. وہاں پر گئے تو آف کورس پھر پنڈی کا جو اسکول ہے وہ ہمیں چھوڑ کے وہاں پہ جانا پڑا، اور وہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول تھا، تو میرے ابو وہاں پر لے گئے. تو ان اسکول کے جو پرنسپل تھے ان کا نام بھی احسن تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو وہ جو پرنسپل تھے وہاں پہ احسن صاحب، انہوں نے کہا کہ یار آپ مطلب کہ ابو کو کام ہے کہ آپ کے بچے کو جہاں تک میں نے اینالائز کیا ہے، ہی از اے ڈفرنٹ اسٹوڈنٹ، یہ عام اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں ہے. آپ نے اس کو آرٹس کی پڑھائی، یہ اس کو تو سائنس میں ہونا چاہیے. تو جی ان کی آپس میں جی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو میں جی 10 کلاس کے سائنس گروپ میں آ گیا، جو مطلب ہے کہ ان سعودی عربیہ. اب میں کچھ دن تو میں جاتا رہا اسکول. اب سائنس کی بکس کی مجھے سمجھ ہی نہ آئے، وہ مجھ سے پڑھی نہ جائے. ایک دن کیا ہوا کہ آئی واز ایکسٹریملی ڈپریسڈ، اس لیے کہ آرٹس میں تھوڑی بہت کر لیتا تھا لیکن مجھ سے سائنس نہیں پڑھی جا رہی تھی. تو میں اپنی کلاس سے چھپ کے میں اپنے اسکول کی کیمسٹری لیب میں چلا گیا، اور وہاں پہ میں اکیلا تھا، اور میں وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کس عذاب میں آ گیا ہوں. یہ جو کیمسٹری لیب ہے اس وقت مجھے یہ بہت زہر لگ رہی ہے. تو میں اس عذاب میں سے کس طرح نکلوں. تو پھر لائک بیسیکلی میں اس چیز کو اپنی لائف کی ایک میجر مسٹیک سمجھتا تھا کہ میں نے گھر آ کے نا بہت شور ڈال دیا تھا کہ میں نے نہیں سائنس میں پڑھنا، تو آپ مجھے آرٹس میں ڈالیں، یہ ہے وہ ہے. وہ پھر وہ پرنسپل احسن کے موڈ آف ہونے کے باوجود پھر مجھے واپس آرٹس میں ڈالا گیا تھا. تو اس ایونٹ کے کچھ برسوں کے بعد، لائک لیٹس سپوز تقریباً 10-12 سال کے بعد، مجھے آہستہ آہستہ فیل ہونا شروع ہوا کہ یار اگر میں 2-3 سال میں 10th میں فیل بھی ہو جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا، ایٹ لیسٹ میں سائنس میں کر جاتا. تو وہ ایک میری ایسی فیلئر تھی کہ پھر اس نے پھر ایک ڈسپریشن ڈال دی مجھ میں. اب
نارمل جو ایک سائنٹیفک مائنڈ ہوتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ جانتا ہوں سائنس کے متعلق. پر وہ جو ایک کمپلیکس ہے نا کہ یار کاش میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک بیڈ ڈیسیجن نہ لیا تھا. اس ڈیسیجن کو آن کرنے کے لیے پھر آئی ہیڈ ٹو ورک ان سائنس مور. پھر مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑا, بار بار فیل ہونا پڑا, پھر ڈفرینٹ فیلڈز میں جانا پڑا, پھر وہاں سے دل بھر جاتا تھا, میں پھر اپنی فیلڈ کو میں شفٹ کر جاتا تھا, اور بعض دفعہ کی مجبوری کے طور پہ مطلب کہ بعض فیلڈز میں جانا پڑا. میں انگلینڈ میں نا کہ ایز اے ویٹر میں نے جاب سٹارٹ کی تھی وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں. اب آپ پھر مجھے بتائیں کہ میں یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا اور ایٹ دی سیم ٹائم میں ایسٹرو فزکس پڑھ رہا تھا, پر میں ایز اے پارٹ ٹائم میں وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں ایک ویٹنگ جاب کر رہا تھا. اور یقین کیجئے کہ یہ بہت گھٹیا جاب آپ مطلب کہ لوگوں کو لگتی ہوگی, لیکن یقین کیجئے اس ویٹنگ جاب میں اتنا مزہ آیا نا مجھے, اور میرے بہت سارے پرابلمز ہیں نا اس میں سالو ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ میری لینگویج بہت امپروو ہوئی تھی وہاں پہ, مطلب ہے کہ اردو بھی اور انگلش بھی. اور وہ جو ہے نا میرے جو اسکولس میں جو ٹیچرز نے جو میرے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ دس چائلڈ ہیز سم اسپیچ امپیئرمنٹ, ہی نیڈس ٹو گو ان سم ادر اسکول. یقین کیجئے اس ویٹنگ جاب میں کچھ بول کے کچھ اپنی لینگویج کو چینج کر کے, اور اگر اس لینگویج میں کچھ تھوڑا بہت ایشو آتا بھی تھا تو وہاں کی کمیونٹی یہی سمجھتی تھی کہ یہ ابھی سیکھ رہا ہے. They had no idea کہ this boy has some physical problem. They thought کہ he is just trying to speak in a nicer way. تو آخر کار یہاں پہ جاپنیز اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور چائنیز اسٹوڈنٹ بھی, ایٹ لیسٹ یہ ان سے بیٹر بول لیتا. تو I could hide my inferiorities. تو اس چیز سے پھر وہاں پر پھر مزے کے کھانے تھے. پھر میں نے وہاں پر باتھ رومز بھی بہت صاف کیے. وہ یقین کریں یار, lovely. یقین کریں کہ it may look strange کہ جی ایک بندہ جو ہے ایک ٹائم پہ دن کے وقت جو ہے نا وہ خلاؤں میں گھوم رہا ہے, اور شام کے وقت جب اس کی ویٹنگ جاب شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں پر باتھ رومز بھی صاف کرتا ہے. Amazing. بندے کا پتر بن جاتا ہے وہاں جا کے. میں بھی 2.5 سال امریکہ میں رہا ہوں. I really enjoyed it. کہ میں نے وہاں پر میک ڈونلڈس کے باتھ روم بھی صاف کیے میں نے, اور اس کے بعد پھر اور ایک 4 اسٹار ڈائنرز کلب ہوٹل تھا, پھر ان کے میں نے واش رومس بھی صاف کیے. پھر آہستہ پھر میں پھر وہاں پہ 4 سال میں نے وہاں پہ کام کیا, اور فائنلی آئی بیکیم دا ریسٹورینٹ مینیجر. یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا اس لیے کہ 7:10 ہو رہے ہیں, and I assume کہ 7:15 پہ شاید مغرب کی اذان ہوگی. تو پہلے سے بتا دوں ہمارے پاس کم و بیش 5 منٹ ہیں, ہم 1 گھنٹے سے زیادہ اس سیشن میں ہیں, اور اسٹرانگ چانس کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے اس پلیٹ فارم پہ. there may be a strong chance, but having said that اب میں کلوزر کی طرف آنا چاہوں گا آج جی پلیز. کہ ینگسٹرز کو اسپیشلی آپ جین زی کو یا وہ بچیاں جو ہم سے ینگ ہیں ان کو کیا میسج چھوڑنا چاہو گے آج؟ اچھا, میں ان کو بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ کو سیکھیں, اس کے سکلز کو سیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ کیا پاسبل ہے. تو اے آئی کو سیکھیں, اے آئی کو یوز کرنا سیکھیں,
اور یوٹیوب کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. آپ کو کہ آپ اگر بکس نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مسئلہ یہ کہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ بہت فاسٹ ہے. دے وانٹ اے 60 سیکنڈ ویڈیو, بس کام اس میں ہونا چاہیے. تو آئی وڈ میں ان کو روکوں گا نہیں, بیکاز وہ رکیں گے نہیں. تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ آپ یوٹیوب کو سرچ کریں, اپنے نالج کو انکریز کریں. کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہ لگا سکے, کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے, چاہے وہ سیاستدان ہو یا چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو یا چاہے وہ کوئی عالم دین ہو, چاہے وہ کوئی مفتی ہو, کوئی بھی ایک ڈفرینٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہو. کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بول سکے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے. علم سیکھنا چاہیے. علم سیکھیں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا, آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے, آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے, اپنی فیملی کو بچا سکیں گے. کیونکہ یقین کیجئے کہ یہ تو پاسبل ہے کہ آپ کو پوری عمر ایکچوئل سچ نہ ملے, آپ سچ تک نہ پہنچ سکیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جھوٹی زندگی میں آپ نہ رہیں. جو جھوٹی زندگی ہوتی ہے بہت بورنگ ہوتی ہے, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. تو سچ کو جاننا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کو میں بگننگ میں بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ جب ایک بلی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوانٹم فزکس کے مطابق وہ بلی اور آپ دونوں ہی موجود نہیں ہیں. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, گڈنس گریشیس. یہ تو جب آپ آپ کو تھاٹ دے رہے ہیں مجھے اگلے پروگرام کے لیے. میں آپ کو بتا دوں, میں نے یہ چیز اسی لیے اپنے انٹروڈکشن میں لکھی تھی کہ گیور اینڈ ریسیور یا بات کرنے والا یا بات سننے والا دونوں موجود نہیں ہیں. دے ڈونٹ ایگزسٹ ایٹ آل if the quantum physics is right, if science is right. ان کی یہ ڈیکلریشن ہے کہ ہم لوگ موجود ہی نہیں ہیں, we don't exist at all. نا یہ یہاں جب میں آپ یہاں 1 منٹ رکوں گا. اس وقت موجود نہیں ہے جو آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے, یا سرے سے موجود نہیں ہے؟ یہ سرے سے موجود نہیں ہے. اللہ they were not present at all and اللہ they are not likely to be present at all. واہ. اور یقین کیجئے کہ یہ جو کوانٹم فزکس ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تکبر کیا چیز ہے, آپ کی عاجزی کیا چیز ہے. آپ کو جب یہ نالج ملتا ہے نا, اور I will take only more 60 seconds to clear that. So everything is made of atoms. ایک بلی اور میں, ہم دونوں سیم ایٹم سے بنے ہیں. کوشچن اس کے ایٹم خود کس چیز سے بنا ہے, and here lies the answer. جو ایٹم ہے یہ آپ کا جو اسپیس اینڈ ٹائم ہے نا, جو کائنات کی جو خلا ہے, یہ جب کوئی کروٹ لیتی ہے تو اس سے سب ایٹامک پارٹیکلس جنریٹ ہوتے ہیں. یو اینڈ دی کیٹ اور اونلی اسپیس, یہ صرف اسپیس ہے. تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ کون کس سے بیٹر ہے. تو ایز دی نیل ڈی گراس ٹائسن سیز کہ جب آپ یونیورس کے متعلق کچھ سیکھتے ہیں تو کوانٹم میکینکلی اینڈ سائنٹیفکلی اٹ از سیم ایز کہ جو یونیورس ہے وہ اپنے متعلق خود سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. امیزنگ. جب میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ میں سٹریس لے رہا ہوں, نوکری ہے نہیں ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا, وہ جو نیچے ڈاگی نے بیبیز دیے ہیں ان کو کون پالے گا, ان کے کھانے کا کیا ہوگا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ عام طور پر بلیوں کو پال لیتے ہیں, ہم کتوں کو نہیں پالتے. حالانکہ کہ قرآن پاک میں ایک پوری جو ایک سورت ہے اصحاب کہف, اس میں بار بار کتے کا ذکر ہے, کتمیر جس کا نام ہے, اور کتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے ڈیل کیا وہاں پہ.
ایسے اگر آپ اور کریں یہ آپ کے مولویوں کو کون سمجھائے؟ نہیں، یہ ان کو سمجھانے کی بات نہیں، یہ خود اپنے آپ. اب میں آپ کو ایک کلیئرلی بات بتا دوں کہ اگر تو قرآن وہ کتوں سے بہت پیار سے ڈیل کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا 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 باقی کی سورسز ہیں. بنتا ہے. ہاں حدیث ہوں گی، ان میں کچھ ضعیف ہوں گی، کچھ بخاری کی ہوں گی، وی ڈونٹ نو. لیکن کوشچن از کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو کہ قرآن سے ٹکرائے گی تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ آپ کس کی بات مانیں گے؟ نیچرل ہے، قرآن تو کمز فرسٹ. ایسی صورتحال میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لوگ کتوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ موسٹ اوتھینٹک اسپرچل بک قرآن وہ کتوں کو پیار کرتا ہے. تو یہ میری تھنکنگ ہے. I'll share one, that reminds me, I'll share one of a YouTube clip جو حضرت حسن بصری نے کہا کتوں کی 10 خصوصیات، اور وہ اس میں سے ایک اگر انسان پکڑ لے تو وہ جسے کہتے ہیں نا پنڈی بارو بار ہو جائے گی، صرف ایک خصوصیات. تو اس نوٹ پہ ہم آج اینڈ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا صاحب کہف کا آپ نے ذکر کیا، سورہ کہف کا ذکر کیا. وہ جو ڈاگی ہے اس کا نام بائی دا وے جنرل آڈینس کے لیے قطمیر. قطمیر 2 چیزوں کے لیے عربی میں یوز ہوتا ہے. ایک کھجور کی گٹلی کی وہ چھال جو سفید رنگ کی ہے، تم وہ مطلب ایگزیکٹ تو مجھے سورہ یاد نہیں ہے کہ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو ایک. اور دوسرا وہ قطمیر جو بیٹھا ہوا ہے 313 سال 309 سال 311 سال، اور کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو بلایا وہاں پہ. 5 بندے 7 بندے 9 بندے جو لیٹے ہوئے ہیں اور 300 کتنے سال، اور وہ ان کی سارٹ آف حفاظت کر رہا ہے، ان کی چوکیداری کر رہا ہے. اس کو ہم نے نجس کہہ کے نکال ہی دیا اپنے سسٹم سے. سائنس اس وقت پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، I'm sure آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ کتا نجس نہیں ہے، کتے کا تھوک نجس ہے. اگر 2 ٹائمز بلی آپ کا کھانے میں منہ ڈال دے تو اس کو 2 دفعہ دھو لو، یہ حدیث سنا رہا ہوں. اور کتا اگر منہ ڈال لے تو اس کو 10 دفعہ دھو لو. اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت، مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے سر. چلیں سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ. بہت مزہ آئے گا. Thank you very much for spending your time with us. There's so much more to learn from you انشاءاللہ. جی بہت مزہ آیا آج. بالکل مزہ آیا اور مزید ہم مزے لیں گے آپ سے. آپ کا بہت شکریہ. رب رکھا. اوکے سر، خدا حافظ. رب رکھا. اللہ حافظ.